बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज से 49 बरस पहले पाकिस्तान का एक बाजू काट दिया गया और आज से 6 बरस पहले आज ही के दिन 16 दिसंबर को सानिया APS पेश आया, जब 140 से ज़ायद नन्ही मासूम जानों को दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दिसंबर जब भी आता है पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हैं उनके ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, और जब 16 दिसंबर आता है तो उन ज़ख्मों से खून रिसना शुरू हो जाता है। इन दो अहम वाक़यात जो कि हमारी तारीख़ का स्याह तरीन वाक़यात हैं, इनके असबाब का जायज़ा लेंगे और फिर इन वाक़यात से हमने क्या सीखा है, हम कहाँ तक आन पहुँचे हैं, इस पर भी गौर करेंगे। क्योंकि शामी साहब ने तारीख़ देख रखी खुद अपनी आँखों से, 71 की तारीख़ हो या फिर 2014 की, असबाब भी जानेंगे और फिर क्या खोया क्या पाया इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक बड़ी अहम ख़बर से मैं कर रहा हूँ। क्या आपको इल्म है कि कल जो सऊदी शाही ख़ानदान के शहज़ादा फ़ोन किया था, वो फ़ोन उन्होंने किसके लिए किया, किस शख्स की ताज़ियत मकसूद थी और वो शख्स कौन था? ये वो अहम सवाल है जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं कि कैसा पाकिस्तानी जिसके इंतकाल पर सऊदी शाही ख़ानदान भी तड़प उठा, लेकिन ना सिर्फ हम लाइल्म थे बल्कि हमारे अहले इक़्तिदार भी लाइल्म निकले। तफसील शामी साहब से जानते हैं। शामी साहब, ये ख़बर जब मैंने देखी तो मुझे तजस्सुस हुआ। को डॉक्टर एजाज शफी गिलानी साहब ने भी मुझसे बात की। फिर मैंने ये जो सुल्ताना फाउंडेशन के नाम से एक अदारा इस्लामाबाद के गिरदो नवा में कायम है, लहतराड़ में, फराज टाउन लहतराड़, हाँ जी, वहाँ पे, और उसके डॉक्टर नईम जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने शायद 90-92 साल की उम्र में इंतकाल, 86 बरस लिखा हुआ था उनकी, 86 बरस की उम्र में इंतकाल किया। वो फिर मैंने वहाँ उनका टेलीफोन नंबर मालूम किया। उनके भाई जो थे अजीज़ गनी, जो कि वाइस चेयरमैन है उस अदारे के, और अब जिम्मा कायम मुकाम है एक लिहाज से, क्योंकि चंद रोज़ पहले डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। उनसे गुफ्तगू हुई। देखें, ये जो कहानी है ना, ये पाकिस्तान में कैसे अजीम लोग मौजूद हैं, और ये उनकी कहानी भी है, और सऊदी अरब में भी वो जज्बा जो है एक आलम इस्लाम के लिए तड़प का और पाकिस्तान के लिए तड़प का, उसकी कहानी भी है। और अमूमी जो हमारे रवैये रहते हैं ऐसे लोगों के साथ, ये डॉक्टर नईम गनी जो थे, ये सऊदी अरब में रहे एक तवील अरसा, और ये ज़ाती मुआलज थे शाही ख़ानदान के, और इस वक्त जो बादशाह हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के, और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो है उस वक्त गवर्नर थे रियाज के, जब ये उनके मुआलिज थे। और जब वो उनकी अहलिया थी सुल्ताना, जो मलका थी, या उनकी अहलिया थी, वो ये जो जब रिटायर होकर वापस आए, सऊदी शाही ख़ानदान ने बहुत कोशिश की कि ये रुक जाएं। उनको नेशनलिटी भी ऑफ़र की कि आप यहीं रहें, मगर उनका नहीं, मैं अपने वतन का मकरूज़ हूँ, मैं वहाँ जाके लोगों की खिदमत, यानी साल बवहाँ बसर किए और फिर बाद में यहाँ आए। यहाँ फिर उन्होंने एक अदारे की बुनियाद रखी, जिसका जिक्र करें, एक फलाही अदारा, एक तालीमी अदारा, और फिर उस अदारे के लिए कुछ ज़मीन खरीदी, उसकी तामीर, एक तालीमी अदारा है बुनियादी तौर पर, जिसमें अब हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद वो मुसलसल राब्ता था उनका शाही ख़ानदान से, वो आते रहते थे, उनसे उनका राब्ता था। और मैंने सुना उसकी फंडिंग भी उन्होंने की, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। वहाँ वो गए तो जो सुल्ताना ने उनसे पूछा, जो अहलिया थी सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की, कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने तफसील बताई कि मैं ये कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, अदारा इस तरह कायम हो रहा है, उसके लिए ज़मीन खरीदी है, उसके लिए को इमारतें तामीर करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए डोनेट करती इमारत तामीर कर दूंगी। अच्छा। उन्होंने फिर उसके लिए डोनेट किया, फिर उसकी इधर शान इमारत तामीर हुई, फिर उसके बाद फर्दर उन्होंने डोनेशंस दी, तो उन्होंने उसका एंडोमेंट फंड कायम कर दिया, और फिर अपने पाँव पर खड़ा हुआ, और अब वहाँ एक तालीम पा रही हैं बच्चियाँ भी, बच्चे भी, उनको हुनर भी सिखाया जाता है। हुनर भी सिखाया जाता है। बड़ा अजीम शान जो है, एक कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर हो गया। तो सऊदियों को तड़प थी, खबर थी, इस शख्स की अजमत का एहसास भी था, उनसे मुसलसल राब्ते में, उनके इंतकाल की जब खबर हुई
تو ان کے اہل خانہ سے بھی انہوں نے تعزیت کی، اور جو کنگ سلمان ہیں وہ آ چکے ہیں، جب گورنر تھے اس ادارے کو وزٹ بھی کر چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ تو اب ان کی تعزیت کے لیے جو سلطان بن عبدالعزیز ہیں، سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز یعنی بھائی سلمان کے، اور بیٹے اور سلطانہ اور سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے، انہوں نے ان کو اپنے وزیر اعظم کو بھی فون کیا تعزیت کے اظہار کے لیے کہ ایک بڑا پاکستانی رخصت ہو گیا ہے۔ تو اس وقت پھر حکومت پاکستان کو بھی پتہ چلا، اور انہوں نے بھی پھر ان کی خدمات کا اعتراف کیا، اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ اب آپ دیکھیے، اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کیا آج کی اس تاریخ سے پہلے ہمیں علم تھا؟ کچھ لوگوں کو علم تھا، ہم سب کی غفلت ہے، ہم اہل اقتدار کی غفلت ہے، دیکھیے یہ اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو یعنی جگہ جگہ، شہر شہر، بستی بستی چراغ بنے ہوئے ہیں، انہی کے دم سے پاکستان میں روشنی ہے۔ تو آج ایک افسردہ سا دن تھا 16 دسمبر کے حوالے سے، لیکن میں مناسب سمجھا کہ ان کی ذات سے، ان کے ذکر سے ہم آغاز کریں تاکہ کچھ حوصلہ پیدا ہو، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ ولولہ پیدا ہو۔ تو وہ سلطانہ فاؤنڈیشن جو ہے آج بھی اپنے اس پاکستانی کی عظمت کی کہانی سنا رہی ہے، اور سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے اس کے پاکستان سے تعلق کی اور بے نوا لوگوں سے تعلق کی کہانی بھی سنا رہی ہے۔ کیا بات ہے سر۔ اچھا، آپ نے چونکہ 16 دسمبر کا ذکر کر دیا، ایک تصویر مجھے سوشل میڈیا سے ملی جو ہمارے صحافی دوست ندیم ایف پراچا نے ٹویٹ کر رکھی تھی۔ وہ تصویر 16 دسمبر 1971 سے ایک برس پہلے کی ہے۔ یہ تصویر شامی صاحب آپ دیکھیے، یہ 14 اگست 1970 کی تصویر ہے، اور اس موقع پر ڈھاکہ کی جو ایک مرکزی شاہراہ ہے اس کے کنارے پر کچھ ٹھیلے والے موجود ہیں جو پاکستانی پرچم سجائے بیٹھے ہیں، اور شہری اس وقت پاکستانی شہری یہ جھنڈے خرید رہے ہیں۔ ٹھیک یعنی چند ماہ پہلے تک پاکستانی پرچم وہاں پہ بک رہے تھے، ان کو لوگ خرید رہے تھے، سجا رہے تھے، سینوں پر لگا رہے تھے۔ آج ہوا 16 دسمبر کو ڈھاکہ میں، وہ تو ہماری تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک باب ہے۔ وہ اپنی حماقتوں سے غیروں کو موقع ملا، انڈیا کو انٹرونشن کا موقع ملا، ہماری بے تدبیریوں سے، ہماری حماقتوں سے، ہمارے اہل سیاست کی، ہمارے اہل اقتدار کی جو بے تدبیریاں تھیں، انہوں نے اس جذبے کو رونت ڈالا، وگرنہ پاکستان کا جذبہ جو تھا اتنا تھا، آپ اس دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر آپ مگر اس کے آپ زیادہ اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کی بجائے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے 16 دسمبر کا پھر جو واقعہ پیش آیا جو پشاور میں اے پی ایس کا یہ بچوں کو جب حملہ کیا گیا ان کے اوپر، اسکول کو، ننھے بچے جو ہیں، تو آپ دیکھیے دونوں یہ جو سانحے ہیں انہوں نے ایک رد عمل پیدا کیا پاکستانی قوم میں۔ 16 دسمبر 1971 کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت بنیں گے۔ اس کے نتیجے میں پھر ہم نے اس کو ممکن کر دکھایا، اور ان کے نتیجے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ سمجھتے کیسے ہو سکتا ہے یہ پاکستان کیسے ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، جبکہ ایک حصہ کٹ چکا ہے اکثر طور پر۔ نہیں، اس کے وسائل کہاں ہیں، اس کے پاس اتنی سخت کہاں ہے۔ لیکن جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی، اور پاکستان ایک پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ کہ بھئی ہم یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست سے یا مشرقی پاکستان کے حوالے سے ان کے اقدامات سے اب جو بھی اختلاف کریں، لیکن اس معاملے پر انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا، پھر ہم نے بحیثیت قوم اس کو اون کیا، اور جنرل ضیاء الحق جی نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور پھر نواز شریف صاحب نے اس کا دھماکہ کیا۔ تو ایک تو ہم یہ بڑا ایک ہم نے سبق حاصل کیا اور توانا ہوئے ہم، اور الحمدللہ آج ہم پورے قد سے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک برابر کی طاقت ہے، اور جواب بھی دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، طاقت سے، انڈیا کی طاقت سے مروب نہیں ہے۔ اور پھر اگر اے پی ایس کا ذکر کیا جائے تو پھر اس سے ہم نے کیا اے پی ایس کے بعد سیکھا یا کیا حاصل کیا؟ نواز شریف وزیر اعظم تھے، ہمارے عمران خان صاحب وہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا
ایک ہنگامہ برپا تھا جب یہ سانحہ ہوا. انہوں نے سارے دھرنا ختم ہوا, انہوں نے سارے رہنماؤں کو اکٹھا کیا, فوجی قیادت بھی, جنرل رحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے وہ بھی, اور سیاسی قیادت بھی, سب سر جوڑ کر بیٹھے. عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہو گئے. عمران خان ان کی دعوت پہ وہاں ان کے پاس پہنچے, زرداری صاحب بھی اور سارے دوسرے باقی جماعت اسلامی کے لوگ بھی, JUI کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے سر کچل دیا دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا. اور جو کہا جاتا تھا کہ یہ حملہ دنیا میں خبریں یہ حملے کریں گے, اسلام آباد پہنچ جائیں گے, اور ایک پورا ملک جو ہے اس کے اوپر ایک کپ کپی تاری تھی, اور پھر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شکست دی. ایک قومی عزم تھا, ایک ریزولو تھا اس میں سرخرو ہوئے. تو یہ ہم نے رد عمل جو ہے ہمارا, اس نے ہماری توانائی میں اضافہ کیا, اور اس پہ ہم اپنا سر جو ہے اللہ کے حضور جھکاتے ہیں اور بلند کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. لیکن سر ان دونوں واقعات سے جڑی کچھ تلخ یادیں بھی ہیں, کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو ابھی تک تکلیف دہ ہیں. مثال کے طور پر جو بنگلہ دیش میں جو بہاری ہیں, بہاری برادری ہے, ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. احتشام نظامی صاحب کو ہم نے شکاگو سے ٹیلی فون لائن پر لیا, جو اس کاز کے اوپر کام کر رہے ہیں عرصہ دراز سے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کروں. جی فرمائیں. ہمارے ایک افراسیاب ہاشمی قریشی ہیں, امبیسڈر رہے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں پاکستان کے. ان کی ایک کتاب آئی ہے 1971, فیکٹس اینڈ فکشن, اور انہوں نے بڑی تفصیلات اس میں جمع کی ہیں. بڑی ایک دلچسپ باب اس کا یہ بھی ہے, عبرت انگیز باب. وہ کس موضوع پر؟ کہ جو لوگ سانحہ ڈھاکہ سے کسی نہ کسی طور وابستہ تھے, پھر ان پر گزری کیا, بیتی کیا, پھر بعد میں آنے والی رجیم جو وہاں شیخ مجیب الرحمان 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے, ان کو قتل کر ڈالا. 18 آدمی ان کی فیملی کے چن چن کا مار دیے, جہاں ختم کر دیا. صرف ان کا بچہ ایک رسل 10 سال کا وہ بھی مارا گیا. صرف 2 بیٹیاں بچیں کہ وہ بھی بیرون ملک تھیں اس وجہ سے, حسینہ اور ریحانہ. اور شیخ مجیب جو تھے, جب وہ سیڑھیاں اتر کے جب فوجی داخل ہوئے, ایک ہنگامہ ہوا, کوئی فائرنگ کی تڑ کی آوازیں آئیں, شیخ مجیب سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے, گاؤن پہنے ہوئے نیچے اترے, اور بڑی انہوں نے آواز دی, بھئی کون ہو تم, کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تمہاری تلاش میں آئے ہیں. تو وہ ہکا بکا ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے تو پاکستانی فوج میرا کچھ نہیں کر سکی. انہوں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ تڑ گولیاں چلیں, ان کا چھاتی جو ہے اس میں گول پار کر گئی. اور اس کے بعد وہ سیڑھی سے لفٹ میں گرے, الٹے ہوئے, سیدھے ہوئے, اور منہ کے بل گر گئے, اور پکڑ کے جنگلے کو سیڑھی کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا, جو لوگ جنہوں نے ان کو قتل کیا, ان میں فاروق جو ایک نامی نوجوان تھا, فوجی افسر, وہ اس نے ان کو دیکھ نہیں رکھا تھا, وہ آگے بڑھا, اس نے اپنے بوٹ سے ان کے کچوکا دیا, سیدھا کیا ان کو تھوڑا سا, تاکہ ان کی شکل دیکھ سکے, اس طرح روندا. اور پھر اس کے بعد ان کی میت وہاں پڑی رہی 4 گھنٹے, کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. 4 گھنٹے کے بعد پھر جو محکمہ اطلاعات کا ایک فوٹوگرافر آیا, اس نے تصویریں بنائیں, وہ گولیوں سے چھلنی لاش کی, اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھایا. یہ واقعات اس کتاب کا حصہ ہیں جس کا ذکر کتاب یہ جو پاکستانی سفیر تھے بنگلہ دیش میں, ہاں جی, افراسیاب ہاشمی. بات یہ ہے, اسی طریقے سے اندرا گاندھی دیکھیں, ان کو ان کے محافظوں نے مار ڈالا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا, غیر فطری موت ان کو بھی ہوئی. یہ تینوں جو کردار تھے ان کے ساتھ غیر فطری معاملہ پیش آیا. یحییٰ خان جو تھے وہ بیمار ہو گئے, لاچار ہوئے, فالج کا حملہ ہوا. بریگیڈیئر عبدالرحمان صدیقی جو ان کے DGPR تھے, ISPR, وہ کہتے ہیں جب میں نے لاہور میں ان کو دیکھا اپنے بھائی کے گھر پر آخری دنوں میں, وہ بے سدھ پڑے ہوئے تھے, نہ ہوش و حواس, منہ کھلا ہوا تھا, ہوش و حواس نہیں تھا, آنکھیں خلا میں دیکھ رہی تھی, اور اس حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ سارے جو کردار ہیں
وہ کس طرح غیر فطری طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس میں بھی بڑا اور میں جب مقام ہے. بنگلہ دیش گیا اور بنگلہ دیش کے جو صدر خندر مشتاق تھے رہے ان سے ملا, انہوں نے کہا جس دن اندرا گاندھی کا قتل ہوا ہے اس کے سکھ باڈی گارڈز کے ہاتھوں, اس دن بنگلہ دیش آبزرور جو اخبار تھا وہاں کا, جو پاکستان آبزرور تھا پہلے, اس کے صفحہ اول پر 3 تصویریں چھپی ہوئی تھیں. اس دن بڑی تصویریں, ایک اندرا گاندھی, ایک شیخ صاحب کی, ایک شیخ مجیب الرحمان اور ایک ذوالفقار علی بھٹو. کچھ نہیں کہا گیا تھا, بس تصویریں 3 تھیں. اور پورے ڈھاکے میں وہ جو اخبار تھا لوگ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے, کاپی نہیں مل رہی تھی, بلیک ہو رہا تھا. لوگوں کے جذبات کی یہ ترجمانی کرتی اس نے. وہ 3 تصویروں نے, یہ خندر مشتاق نے خود مجھے بتایا جب آپ بنگلہ دیش کے ہوئے. ٹھیک, چلیں یہ تو ان 3 کرداروں اور 3 خاندانوں کی کہانی تھی نا جو ان واقعات میں تھے. لیکن جو لوگ اس کاز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا جو لوگ بنگلہ دیش میں رہ گئے, جب بہاریوں کا میں ذکر کر رہا, ان کیا گزری جو پاکستان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا گزری. اب احتشام نظامی صاحب نے جوائن کیا, یہ اس کاز کو دیکھ رہے ہیں, بہاریوں کی حالت زار پر کام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہر ممکن ان کی آواز ان کے لیے اٹھائی جا سکے. جی بالکل. احتشام صاحب خوش آمدید. آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں بڑا سیاہ دن ہے. شامی صاحب تو تاریخ میں چلے گئے تھے اور واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کے ذریعے ناظرین کو کہ ان بہاریوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے بنگلہ دیش میں اس وقت. بہت شکریہ اجمل جامی صاحب اور شامی صاحب. دیکھیے ابھی آپ نے ذکر کیا بہت تفصیل سے شامی صاحب نے سقوط مشرقی پاکستان کا اور پھر کیا کچھ ہوا وہاں پہ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کو ہم جتنا بھی اس پر ماتم کریں کم ہے. مگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں جو لوگ ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, حکمراں ہوں یا عام لوگ ہوں, وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھولتے جاتے ہیں. حالانکہ یہ تاریخ کا اتنا بڑا المیہ ہے, سانحہ ہے, کہ جس سے ہم کو سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. اور احتشام صاحب آپ یہ بتائیں مجھے, اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ سانحہ ہوا؟ میں اس وقت پاکستان میں تھا. میرے والدین وہاں پھنسے ہوئے تھے. میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اور میرے والدین وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے اور ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا ڈھاکہ میں تھے آپ کے والدین؟ ہاں جی ڈھاکہ میں تھے. بالکل. تو آپ کو کیا آپ نے دیکھا کتنے لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں مکتی بانی کے ہاتھوں اور انتہا پسند بنگالیوں کے ہاتھوں؟ کوئی تفصیل آپ جو تھوڑی سی بتائیے ذرا تاکہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت آرمی 25 مارچ کو فوج نے تو آپریشن شروع کیا ڈھاکہ میں, لیکن وہ 1 مہینے تک یا اس سے بھی زیادہ مہینوں تک, دنوں تک وہ نہیں پہنچ پائے دوسرے شہروں میں, جس میں کہ سنتہار کا علاقہ تھا, بھیرب بازار کا علاقہ تھا, دیناج پور, رنگ پور, سید پور, یہ سارے شہر ہیں جہاں پہ یہ جو غیر بنگالی لوگ تھے جن کو ہم بہاری کہہ دیتے ہیں, تو وہ وہاں پہ آباد تھے. وہ ریلوے کا نظام چلاتے تھے, کارخانے چلاتے تھے, اس لیے ان کی آبادیاں ان علاقوں میں بہت زیادہ تھی. تو 25 مارچ کے آرمی آپریشن کے نتیجے میں جو ایسٹ پاکستان رائفلز تھی, وہاں پیرا ملٹری ٹروپ اور بنگال ریجیمنٹ, انہوں نے ریوولٹ کر دیا تھا. پولیس والوں نے ریوولٹ کر دیا تھا ہر شہر میں, اور وہ چونکہ فوج وہاں نہیں پہنچ پائی, بڑے عجیب انداز سے آرمی آپریشن ہوا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ریوولٹ کرنے کے بعد ان آبادیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا انڈیا جاتے ہوئے, جو نان بنگالی کمیونٹیز تھیں جیسے بہاری. احتشام صاحب اس میں یعنی ہمارے بیس بدل کر انڈین فوجی جو تھے وہ بھی شامل تھے, یہ بھی بتایا جاتا ہے, اور ان کے تخریب کار بھی تھے جو بیس بدل کر قتل عام کر رہے تھے. بالکل شامی صاحب, یہ میں نے کہیں پہ ایک جگہ پڑھا تھا, شاید ڈیلی ٹائمز لندن میں, کہ ایک بنگالی منظور الحسن, وہ صحافی تھا, اس نے لکھا تھا کہ جنرل مانک شاہ نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا
کہ وہاں پہ مشرقی پاکستان میں حملے سے پہلے انہوں نے کئی ہزار ہندو نوجوانوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو ہائر کیا تھا اور ان کو پاکستان کی فوج کی وردی پہنا کے مشرقی پاکستان میں داخل کر دیا تھا، اور وہ بھی قتل عام میں اور بھیس بدل کے بھی مختلف بہاریوں کی بتائیے اس وقت اب کتنے لوگ وہاں ابھی موجود ہیں کیمپوں میں اور ان کی کیا حالت ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مختصر فرمائیے گا ذرا۔ جی شامی صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل عام ہوا پورے مشرقی پاکستان میں۔ جو بچ گئے وہ اب کیمپوں میں ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی سقوط ڈھاکہ ہوا ان کو ان کے گھروں سے اس لیے اس پاداش میں نکال دیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی متحدہ پاکستان کی حمایت کی تھی، علیحدگی کی حمایت نہیں کی تھی۔ دوسرے یہ کہ ان کے نوجوانوں کو جو 12 سال 14 سال کے نوجوان تھے ان کو 1 ہفتے کی فوجی ٹریننگ دے کے سرحد پہ بھیج دیا گیا تھا کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے ملک پہ، ملک کو بچانا ہے، تو وہ وہاں چلے گئے اور اسی پاداش میں ان کو ان کے گھروں سے، کاروبار سے، ان کی نوکریوں سے ان کو نکال دیا گیا اور پاکستان میں ڈال دیا گیا جہاں جہاں وہ رہتے تھے پورے بنگلہ دیش میں۔ اور عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے ان کے لیے جھگیاں بنا دی اور آج 50 سال بعد بھی وہ انہی جھگیوں میں انہی کیمپوں میں رہتے ہیں۔ اور آپ کو شامی صاحب آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا، کیمپ میں گئے بھی ہیں آپ، کہ وہاں پہ یعنی 350-400 فیملیز پہ مشتمل کیمپ اگر ہے اس میں 5 یا 6 بیت الخلا ہوتے ہیں، صبح اور شام میں لائنیں لگتی ہیں جس طرح راشن کے لیے لوگ لائن لیتے ہیں۔ 50 سال سے وہ اس غلاظت میں رہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان سے محبت کی تھی، آج بھی وہ پاکستانی ہی کہلاتے ہیں۔ ان کو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ جو ہے ان کو نیشنلٹی دینے کو تیار نہیں ہے یا وہ لے نہیں رہے، سر بریک اسی طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ایک بریک آ گئی ہے۔ آپ بنگلہ دیش کی بات پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی میں جو وہاں موجود ہے پاکستانی جو ہے، محصور پاکستانی جو ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ دیدہ ہو گئے ہیں احتشام صاحب ان کی حالت زار بیان کرتے کہ زندگی کس قسم پشری کی حالت میں ان کی گزری ان کیمپس میں۔ ایک ناظرین بریک ہے پروگرام میں آپ کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ثانیہ سقوط ڈھاکہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو لوگ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، متحدہ پاکستان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ان کیمپس میں کیا کیا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں، اس کی کہانی سنا رہے تھے ہمیں احتشام نظامی صاحب اور آبدیدہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے شامی صاحب بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے ان اسباب کا، اس صورتحال کا جو پیش آئی، تو جو کردار تھے مرکزی ان کا ذکر شامی صاحب کرتے ہوئے بنگلہ دیش آبزرور کی ایک سرخی کے ایک فرنٹ پیج کا انہوں نے ذکر کیا، تو مجھے میسج آیا رؤف طاہر صاحب کا، نامور کالم نویس ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اندرا قتل ہوئیں تو سعودی روزنامے الشرق الاوسط نے اس خبر کے ساتھ باکس میں اندرا اور مجیب کی تصاویر اس کیپشن کے ساتھ شائع کیں، من قتل پاکستان قتل، جس نے پاکستان کو قتل کیا قتل ہو گئے۔ تو بہرحال احتشام نظامی صاحب سے بڑا اہم سوال تھا، وہ ذرا ان سے میں ڈیٹیل لے لوں۔ نظامی صاحب یہ فرمایا مختصر کہ بات ہو رہی تھی ان کیمپس کی جو ڈھاکہ میں اور دیگر شہروں میں ہیں، تو وہاں کتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بہاری کہہ سکتے ہیں، نان بنگالی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی شامی صاحب، میں آپ کو جو آپ کا سوال ہے آپ دونوں کا، وہ اس کے لحاظ سے مجھے آپ کو ایک اس کا پس منظر بتانا بڑا ضروری ہے۔ تھوڑا وقت میرے پاس کم ہے۔ ہاں جی فرمائیں۔ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی سینٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی ہوئی ہے جنیجو صاحب کے زمانے میں کہ ان کو آنا ہے اور وہ پاکستانی ہیں اور وہ آئیں گے۔ انہی کے زمانے میں قومی اسمبلی نے مستقل اپنے بجٹ میں بھی جو قومی بجٹ ہوتا ہے اس میں بھی رقم مختص کرتے رہے ہیں وہ اس سلسلے میں۔ پھر 1988 میں جو مسلم ورلڈ لیگ سے پاکستان نے معاہدہ کیا، رابطہ ٹرسٹ بنی، اس میں جنرل ضیاء نے 25 کروڑ روپے پاکستان کی طرف سے انیشلی دیا تھا، اتنی ہی رقم رابطہ نے بھی دی تھی، اور اس کے بعد پھر اپیل بھی ہوئی لوگوں سے انٹرنیشنلی، وہ بھی رقم جمع، اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر 1992 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، خالدہ ضیاء وہاں وزیر اعظم تھیں، وہ اسلام آباد میں ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، جوائنٹ کمیونیکے ہوا، لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابھی 1 سال پہلے یہاں نیشنل اسمبلی میں ڈاکٹر شیری مزاری نے اور علی محمد خان نے دونوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کو شناخت دیں گے پاکستان کی۔ اب ادھر بنگلہ دیش جائیے، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ان کی شہریت کا کیا معاملہ ہے، تو یہ ایک بڑا مضحکہ خیز معاملہ ہے کہ وہاں پہ
ان کو ایک کہا گیا کہ چونکہ لینڈ مافیا وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے, سیاسی لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, انہوں نے چاہا کہ اس کیمپ کو ختم کر دیا جائے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کو شریعت دی جائے. ان کو ریٹ پٹیشن فائل ہوئی وہاں عدالت میں, اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا 2008 میں کہ جو لوگ 1971 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے, شہریت نہیں. اچھا, جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ایونچولی شہری بن جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ عجیب حال ہے کہ ان کو جو شناختی کارڈ دیا گیا ہے کیمپ والوں کو, ان کے پاس پتے کیمپ کے ہیں. جب وہ جاتے ہیں کسی کام کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ کیمپ میں رہتے ہیں. تو ان بیچاروں کے ساتھ اس وقت تعداد کتنی ہے ان کی؟ جی اس وقت تعداد کتنی ہے؟ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ کیمپ میں موجود ہیں. 2.5 سے 3 لاکھ لوگ ابھی بھی؟ جی 2.5 سے 3 لاکھ ہیں, اس لیے کہ جامی صاحب شروع کے کئی برسوں تک ان کی ڈیتھ ریشو زیادہ ہوتی تھی برتھ ریشو سے. ان کو کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی. آج بھی کسی کیمپ میں کوئی طبی سہولت ان کو حاصل نہیں ہے, تو وہ بیچارے مرتے زیادہ ہیں پیدا ہونے سے زیادہ. بہت شکریہ احتشام نظامی صاحب. یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. شیریں مزاری, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لاکھوں افغان 2.5 سے 3 لاکھ مہاجرین یہاں آئے ہیں, ان کی ہم نے مہمان آج تک یہاں موجود ہیں. یہ 2.5-3 لاکھ ہمارے اپنے, ان کی سیوا نہیں کر سکتے, ان کو ہم بلا نہیں سکتے, بالکل ان کے لیے باہیں نہیں کھول سکتے. تو خان صاحب وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, وزیر اعظم عمران خان سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف توجہ کریں اور ان کو واپس لے کے آئیں, ٹھیک, ان کو ان کی شناخت دیں. چلے. اچھا, اس سلسلے میں اگر بات مزید رہ گئی تو آپ کر لیں, پھر میں نے سینٹ انتخابات کا ذکر میں نے اب کرنا ہے. یہ شفقت کاکا خیل جو ہیں ایک ہمارے فورن اور پھر یہ سفیر بھی ہو گئے, بعد میں امبیسڈر ہوئے, اور یہ انٹرپریٹر تھے 1974 میں جو اسلامک سمٹ ہوئی اس میں. تو یہ بیان کرتے ہیں ان کا کہ امیر کویت بیٹھے تھے, شاہ فیصل بیٹھے تھے, اور شیخ مجیب ذوالفقار بھٹو. تو کوئی بات ڈسکس ہو رہی تھی, بھٹو صاحب نے شیخ مجیب کو ٹانٹ کیا کہ یار چھوڑو بات, تم تو وہی فیصلہ کرو گے جو اندرا گاندھی کہے گی, تم کون سی اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہو. اس پر شیخ مجیب نے کہا, ڈونٹ انسلٹ می, انہوں نے کہا مجھے انسلٹ نہ کرو, تمہیں معلوم ہے جو کچھ کیا ہے, جو کچھ ہوا ہے, تم اس کے ذمہ دار. اچھا, وہ یوں کہتے تھے شیخ مجیب. ٹھیک, چلیں. بہرحال اب کچھ سینٹ انتخابات کا ذکر کر لیں, یا جان ایلیا کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جان ایلیا کی نظم ہے جو یعنی فتقود ڈھاکہ پر انہوں نے کہی, پوری نظم شاید نہ پڑھ سکو, نہ پڑھ چند ایک اشعار, مگر آخری اشعار ہیں وہ. اب وہ تو انہوں نے کہا جو بھی بڑی عمدہ نظم ہے. یہ پوچھتی ہیں وقت سے خوددار بستیاں, جس نے ہمیں فریب دیا ہے وہ کون ہے, کس نے کیا ہے قوم کے زخموں کو بے وقار, جس نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ کون ہے, کس نے کہا کہ ہار گئے ہم اپنے حوصلے, کس نے کہا کہ ہار گئے اپنے حوصلے, ہم اپنے حوصلوں کے رج خواہ ہیں آج بھی. ہم کو شکست ولولائے جاں نہیں قبول, ہم پاسدارے ولولائے جاں ہیں آج بھی. ہم جو لہو لہان ہوئے حق کے واسطے, ہم لوہے روزگار کا عنواں ہیں آج بھی. کھائے ہیں ہم نے زخم, اٹھائے ہیں ہم نے داغ, ہم نامدار رنگ بہارا ہیں آج بھی, اور ناقابل شکست ہے اس قوم کے عوام. ناقابل شکست ہے اس قوم کے عوام. انیق احمد صاحب نے شعر کی ہے, ان کا بھی شکریہ. ناقابل شکست ہے اس قوم کے عوام, اس قوم کے عوام کی تعظیم کیجئے. واہ, بہت خوب, بہت خوب. یہ قوم آج بھی ہے سرفراز و سرخرو, اس قوم کے جلال کو تسلیم کیجئے. مانا نہیں ہے ہم نے غلط بندوبست کو, اور ہم نے شکست دی ہے ہمیشہ شکست کو. بہت خوب, یہ جوانی کہہ سکتے تھے. بہرحال آج بھی یہ جو پیغام ہے اور جو عزم ہے یہ تازہ ہے اور یہ اہم ہے. ٹھیک. اچھا سر, اب سینٹ انتخابات کا بھی ذکر کرتے ہیں. کل پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا, تو وزیر اعظم نے تو آج کہہ دیا کہ یہ وقت سے پہلے کرائیں گے اور شو آف ہینڈز کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے. دیکھیں پرائم منسٹر آج اس بارے میں کیا کہہ رہے تھے. دو چیزیں ہم نے فیصلہ کیا. ایک, ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے, کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ جو کہ سینٹ سے بچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن نہ ہو, تو وہ تو فیل ہو جانا ہے. انہوں نے ویسے ہی ہم نے ایک آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں, تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے. لیکن جو دوسری
پاکستان سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے, رشوت چلتی ہے, سب کو پتہ ہے. ہم نے 20 لوگ پچھلی بار یہ نکالے جنہوں نے پتہ چلا کہ پیسہ لیا, اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں. شاہ صاحب, اس پہ حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ سینٹ انتخاب الیکشن کمیشن کا کام ہے, وزیر اعظم اعلان نہیں کر سکتے اور صدارتی آرڈیننس سے ہی اس سلسلے میں طریقہ کار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, کیونکہ ان کے نزدیک, مولانا کے نزدیک, سپریم کورٹ صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے. اور بلاول جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حال اس صورتحال کا صرف وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے, اگر ضرورت پڑی تو سندھ حکومت کو میں قربان. صدارتی آرڈیننس سے بھی تبدیلی لائی جا سکتی. پہلی بات تو یہ الیکشن کمیشن کو حکومت درخواست دے سکتی ہے کہ جلدی کرا دے, فیصلہ ان کو کرنا ہے, حکومت کو فیصلہ اسی پہ نہیں کرنا ہے. دوسری بات دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. تو اس لیے یہ جو الیکشن اگر سیکرٹ بیلٹ آپ نے بدلنا ہے تو پھر یا دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قانون میں ترمیم پہ بھی کام چل سکتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے جب دستور میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے تو پھر آپ کو آئینی ترمیم ہی کی ضرورت ہوگی. بہرحال یہ قانونی معاملہ ہے. سپریم کورٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے, جو کیس کا ریفرنس بابر اعوان صاحب یہ دیگر وکلا دے رہے ہیں کہ جی فنکشنل لیگ اور ایم کیو ایم گئی تھی اس سلسلے میں, اور 4 صفحات کا فیصلہ جو شو آف ہینڈز کی تائید کرتا ہے, اس کی روشنی میں رائے لی جائے گی. ایک بلدیاتی الیکشن کا معاملہ تھا اور اس میں 3 ججوں کا بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا شارٹ آرڈر, اور فیصلہ لکھا نہیں, اس کی ریزننگ نہیں آئی, فیصلہ لکھا نہیں, وہ بینچ ٹوٹ گیا, ان میں جج ریٹائر ہو گئے, اور وہ فیصلہ آیا ہی نہیں, لکھا ہی نہیں گیا, صرف ایک شارٹ آرڈر ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ دستور میں ترمیم ہونی چاہیے یا قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سوال ختم ہو رہا ہے, اگر تو اپوزیشن نے ان انتخابات میں حصہ ہی نہیں لینا اور وہ تو مستعفی ہونے کا سوچ رہی ہے, تو پھر ان کو کیا تشویش ہے کہ جی شو آف ہینڈ سے ہوں یا جلد ہوں یا تاخیر سے ہوں؟ آپ ایک بات سنیے, سینٹ کا انتخاب جو ہے نا, جب 77 کی تحریک چلی سر بریک آ تو سینٹ میں بھی جناب بھٹو صاحب کی اکثریت تھی, تو اکثریت سینٹ میں ہو یا نہ ہو, بھئی قومی اسمبلی میں اکثریت, بات ہے جھگڑے کی, جھگڑے کو رفع کیجئے, بیٹھیے. 16 دسمبر کا پیغام بھی یہ ہے, لڑنا بند کر دیجئے, بھٹو اور مجیب نہ بنیے. ٹھیک ہو گیا, ایک بریک آگئی سر, کل بھی میرے خیال اسی موضوع پر غور کریں گے نا. ایک بریک ناظرین یہاں پر. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.